बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाज़रीन, आज हम सिक्योरिटी फोर्सेस की उन कामयाब कार्रवाइयों पर बात करेंगे कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैदान जंग में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इसी से रिलेटेड काफ़ी अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सलमा खान। आइन से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा खान। सलमा खान, आप ये बताइएगा कि जोब सेक्टर में FC बलूचिस्तान ने और पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के 32 मरबा किलोमीटर फ़तह कर लिया, तो इन कामयाबियों को आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान में और FC नॉर्थ की जो कामयाब कार्रवाई है, जिसमें इन्होंने गदवाना एनक्लेव में जो 32 किलोमीटर को फ़तह करके वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा दिया, यहाँ पे अभी कोई वो नहीं रहती, गुंजाइश नहीं रहती कि ये ख़वारिज थे। ख़वारिज के ख़िलाफ़ जंग करना इस्लाम की फ़तह है और अपने मुल्क का दिफा है। और ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं है, अब आप मुसलसल से देखते जाइएगा कि किस तरह से अब 50 किलोमीटर का इलाका तो और भी इन्होंने घेर लिया था, और उसमें जाके भी इन्होंने पाकिस्तान के परचम लहरा दिए, और वहाँ पे भी इन्होंने अपने मार्के दिखा दिए। पाकिस्तान कोई ऐसा ममलिकत नहीं है कि जिसको आप एक दफ़ा थोड़ा सा कोई भी वो करके फायर करके या सीज़ फायर करके या कुछ भी हमला करके इसको डरा देंगे। ये एक सुपर पावर है और एक सुपर पावर था और रहेगा, जिसके साथ इतनी मजबूत क़यादत बैठी हुई है कि जिसकी क़यादत आंखों में आंखें डाल के आपको बता सकती है कि कोई भी काले और सफ़ेद झंडियों वालों को नहीं देखना, कोई भी दाढ़ी वाले को नहीं देखना, किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखना कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि इसके ऊपर इस्लाम का धब्बा लगा हुआ है और आप इसके खिलाफ जंग नहीं करते। खवारिज हैं, उनके खिलाफ जिहाद करना, उनके खिलाफ जंग करना पाकिस्तान का दिफा भी है, और पाकिस्तान का हक भी रखता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपना पूरा का पूरा राइट इस्तेमाल करे और ये जंग करे फिर। बिल्कुल। सलमा खान, आप ये बताइएगा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने भी इन पर हमला किया, तो क्या ये जंग अब बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। देखें, अगर हम कुछ दिन पहले के बल्कि 1 मार्च का ही बता दें, जिसमें आयतुल्लाह खamenei कि उन्होंने शहीद कर दिया एक सुप्रीम लीडर था। सुप्रीम लीडर के साथ साथ उसके ख़ानदान के भी बहुत मतलब कुछ ऐसे अफराद थे जो उसके साथ थे, उनके बहू बेटे और नवासी पोता वगैरह, वो भी उसके साथ शहीद हुए हैं। एक सुप्रीम लीडर की क़यादत का इस टाइम में ख़त्म होना एक बहुत बड़ा मतलब एक आग का गोला उठा देता है। एक मुमलिकत इस्लामी में 58 इस्लामिक ममालिक में से एक वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को आंखें दिखा के बोला है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। कतर, दोहा, सऊदी अरब, इसी तरह अमेरिका, और उसी अमेरिका के अंदर ही हुए इसराइल के बेस को उड़ा दिया गया है। और ये बिल्कुल शहादतन बात ये की जा सकती है कि इसराइल को जो है वो टफ़ टाइम देने के लिए ईरान अभी भी खड़ा है, चाहे वो उसके जितने भी बड़े लीडर्स को मार दें, चाहे वो जितने भी लीडर्स, इससे पहले माजी में भी यही हो चुका है। इन्होंने हमेशा हमले किए हैं, और इनके भी इंटेलिजेंस बेस्ड ही ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ही इनके हमले होते हैं। ये क़यादतों को ही निशाना बनाते हैं, और उनको ही ख़त्म करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हमारी जंग जीत गए हैं। लेकिन वहाँ की फ़ौज इतनी मुस्तहकम है, इतनी मजबूत है, और इतने इरादे मजबूत हैं उनके कि वो इसराइल को ख़त्म करने के दहाने पे आ चुके हैं, और वो करेंगे ये काम। हाँ बिल्कुल। सलमा खान, आप ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अफ़गानिस्तान को बहुत टफ़ टाइम दिया है पाकिस्तान ने, और मज़ीद हर रोज़ नई से नई हमारे पास वो आ रही होती है, डेवलपमेंट आ रही होती है। दर्जनों के हिसाब से इनकी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, और वो मजबूत मवासलाती निज़ाम इनके ख़त्म कर दिए गए हैं, जिस पे ये घुटने टेकने पे मजबूर हो गए हैं। इनका बिल्कुल बुरादा निकाल दिया है पाकिस्तानी फोर्स ने, मजबूर हो चुके हुए हैं। सैकड़ों के हिसाब से इनकी शहादतें हो गई हैं, सैकड़ों के हिसाब से इनके जो है वो लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं। इसी तरह इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया। अफ़गानिस्तान अंडर द पॉवर्टी लाइन रहने वाला वो मुल्क है जिसके पास अपनी कोई भी इतनी वो नहीं थी। ये तो भिखारी मुल्क था, लोगों से भीख मांग मांग के अभी तो इसने अपनी मईशत को थोड़ा मजबूत करना था, और मईशत को गिराने के लिए अभी इन्होंने जंग छेड़ दी है। तो अब और देखें कि इनको कितना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखें, 50 किलोमीटर के अंदर के इलाके को हम लोगों ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने हम अपने अहाते में ले लिया, वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना झंडा लहरा दिया। इसी तरह से यूरोप सेक्टर में हुआ, FC नॉर्थ हो गया, या FC के PK की बात करें तो उन्होंने भी अपने मतलब यह है कि उन्होंने अभी कमर बांध दिया है। ये जंग हक की जंग है। ये जंग हक ये वो वाली नहीं है कि बॉर्डर्स पे है, ये बॉर्डर मेरा, वो बॉर्डर मेरा, ये नहीं। ये खवारिजियों की, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, इनको मारना हमारा फ़र्ज़ है, और इनको मार के ये हम लोगों ने इस जंग को जीतना होगा। सलमा खान, आप ये बताएं कि भारतीय मीडिया अब अमेरिका और इसराइल को ईरान की तबाही के मशवरे दे रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जंग तो वो कुदरती तौर पर जो 9-10 मई था उस पर तो हार चुका था इंडिया,
اور بہت بری طرح ہار چکا تھا. اب انڈیا کو وہ جو اپنی ہار ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں سوچ رہی تھی, تو کبھی سوشل میڈیا پہ واویلا کرتا ہے, پروپوگنڈا کرتا ہے, تو کبھی وہ اب یہ ان کے مشورے دیکھیں, خود تو ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو مشورے دے رہا ہے کہ آپ حملہ کر دیں, آپ ایران کو تباہ کر دیں. دیکھیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور مسلم مملکت میں سے ایک بہت ہی اسٹرانگ ایک ملک تھا جس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. نیکسٹ باری جو ہے وہ پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے. اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ایران بارڈر جو بالکل بلوچستان کے ساتھ ٹچ ہے, تو بلوچستان میں حالات کتنے برے ہو سکتے ہیں اور برے ترین نتائج اس خطے میں آئیں گے. اور اس خطے کو بدامن کرنے کے لیے انڈیا پہلے اسرائیل کے ساتھ مل کے افغانستان میں اپنے ٹھکانے بنا کے وہاں پہ ہمارے بلوچستان میں بدامنی کر رہا تھا, KPK میں کر رہا تھا. لیکن اس مشورے کے بعد تو ان کو پھر بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. آپ کے رافیل گرے تھے, اب وہ من گھڑت کہانیاں ان کی آ رہی ہوتی کہ انہوں نے پاکستان کا JF تھنڈر گرا دیا 16. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس تو مواصلاتی نظام ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں ہے. آپ کی آواز سے تیز رفتار کی چلنے والی ایک جہاز کو گرا دیں گے اور آپ یہ بولیں گے کہ ہم نے مارکا کر لیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی اپنی شکست تسلیم کر لیں. یہاں پہ آ کے افغانستان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں. ویسے بھی انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے, امن کے شدائی بن گئے, امن مانگ رہے. لیکن اگر امن آپ نہیں مانگ سکتے تو آپ مان جائے کہ آپ ہار چکے ہوئے, ہار گئے ہیں, تو پھر اپنی ہار کو تسلیم کریں اور آئیں میڈیا پہ اور آ کے لوگوں کے اقوام متحدہ کے سامنے بولیں کہ پاکستان سے بولیں کہ سیز فائر ختم کر دیا جائے, ہم لوگ ہار چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ابھی بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ ایران پہ حملہ کریں. ایران اپنے لیے مستحکم ہے, ایران اپنا جواب خود دے سکتا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان بھی اسی طرح اپنے ہی محاذ پہ ڈٹا رہے گا اور وہ کرتا رہے گا اپنی جنگ انشاءاللہ. سلما خان, آپ یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کی میزائل انڈسٹری ختم کر دیں گے, تو اب ایران سے امریکہ اور اسرائیل کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے باتیں کرنے کے لیے تو سب بات کر سکتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ ان کی اس طرح سے ایٹم پاور کو ختم کر دیں گے. یورینیم کی سب سے بڑی کھیپ جو ہے وہ ایران میں موجود ہے, اور یورینیم کا بنا ہوا جو ایٹم ہے یہ 7 دن اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ مزید 7 دن اتنے کشمکش والے اور اتنے سخت قسم کے دن آ رہے ہیں. ان 7 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ایران نے اسرائیل پہ کیا کرنا ہے اور اسرائیل کو کس طرح سے جواب دینا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایران میں بیٹھی وہاں کی قیادت, وہاں کے تنظیمی لوگ, وہاں کی حکومت ایک خمینی کو مار دینے سے یہ ان کے ارادے پسپا نہیں کر سکتے. اب بھی ان کو جواب ملے گا, اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران میں بیٹھ کے ایران کو ختم کر دیں گے. یہ ان کی سوچ ہے. یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے اور وہ بھی دین کے لیے لڑ رہا ہے. یہاں پہ شیعہ سنی کی فساد نہیں ہو رہا, وہ کہتا ہے اسلام کی جنگ ہے. اسلام اور یہود نصارہ کا قرآن پاک میں ذکر کیا کہ آپ نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے, تو اگر جنگ کریں گے تو میرا رب بھی ان کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. سلما خان, افغان طالبان کوئٹہ اور ملک کے دیگر علاقوں میں ڈرون حملوں کے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. کیا یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ اب افغانستان انڈیا کی طرح جھوٹے پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. کل بھی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بات سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئٹہ میں جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو جو ہے نشانہ بنا دیے گئے. بھائی ہم ادھر کوئٹہ میں رہتے ہیں, ہم یہیں پہ جی رہے ہیں, ہم یہیں پہ رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی بم کی آواز, کوئی پٹاخے کی آواز نہیں آئی ہے. پاکستانی فوج کو ہلکا لینا افغان طالبان کے لیے ایک, میں کہتی ہوں, ایک موت کا ایک پیغام ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں بکرے کو یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے نا, تو ان کو یہاں سے ذبح کرنے والا کام شروع کر دینا ہے. یہ خوارجی وہ لوگ ہیں جو کہ پروپیگنڈے کا سہارا لے رہے ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں اسپیشلی کوئٹہ میں اسپیشلی ہمارے پاک فورسز کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں گردش کرنی شروع کی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ڈرونز جتنے بھی آئے ہیں وہ ہمارے پاک فورسز نے جو ہے ان کو ختم تو کیا ہے, ان کے شواہد موجود ہیں, لیکن ان کا کوئی حملہ, اس کی کوئی شواہد موجود نہیں ہے. صرف اور صرف پروپیگنڈا ہی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کی حد تک. سلما خان, یہ جو خواجہ آصف نے سراج الدین کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ بے شک دشمن کو گھر میں بساؤ لیکن دشمن کا کردار ادا نہ کرو, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے افغانستان کو 40 سال پالا, 45 سال پالا, ان کو کاروبار لگا کے دیے, ان کی زندگیاں بنا کے دی, ان کی شادیاں, سب کچھ ہوا. لیکن جہاں پہ دشمن کو ہم نے ہلکا لے لیا, دشمن ہمارے سر پہ سوار ہو گیا. یہ صرف خواجہ آصف کا نہیں ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر محب وطن پاکستانی کا یہی وہ ہے. آپ دیکھیں افغانستان کے بارڈر پہ ابھی کل 387 ایک ہی علاقے سے 387 افغان مہاجرین کو پکڑ کے تھانے میں بٹھا دیے گئے. اب ان کا انخلاء شروع ہو جائے گا. آپ بتائیں کہ کب سے پاکستان ان کو بول رہا ہے کہ افغانستان کے افغانی باشندے جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے پاکستان میں, نکل جائیں, بلوچستان سے نکل جائیں. بلوچستان کے حالات بدامن ہو رہے ہیں. آج اگر جنگ چھڑ گئی, یا آپ لوگوں کو زور زبردستی کر کے, یا آپ لوگوں کی شناخت دے کے, آپ کا شناختی کارڈ چیک کر کے آپ کو نکال لیا جا رہا ہے, تو یہ پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا. یہ دیکھیں ابھی
فیڈرل کی طرف سے تمام ایس ایچ اوز کو ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جا کے پوچھنا ہے, آپ نے شاپ ٹو شاپ جا کے ایک ایک بندے کا شناختی کارڈ چیک کرنا ہے, اور عوام الناس کو بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, کیونکہ اس میں ابھی آپ کی فیملی ٹری پوری چیک ہوگی. افغان مہاجر اگر آپ کے کسی فیملی کے انٹر ہو گیا ہے, فیملی میں آ گیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ آپ کی فیملی پوری کی پوری فیملی کو بھی ڈس آن کر کے پاکستان سے نکال دیا جائے گا. ہارڈ اسٹیٹ بنا ہے, ہارڈ اسٹیٹ بننے کا یہی سب سے بڑا وہ ہے کہ ہارڈ قسم کے آپ ڈیسیجنز لیجئے, اس ڈیسیجن کڑے ہوں, ڈیسیجن کے بعد آپ کو آپ کا حل نکل کے آئے گا, کیونکہ ہم ابھی دوست کو دوست نہیں, دشمن کو دشمن ہی سمجھیں گے. سلما خان, آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف احتجاج کی آڑ میں ملک دشمن عناصر اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس بار بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے آیت اللہ خمینی کے بارے میں. دیکھیں ہم خود بھی افسوس کرتے ہیں اس بات پہ. ایک سپریم لیڈر تھا, ایک اسلامی مملکت کو ریپرزینٹ کرنے والا, ایک باطل کو آنکھیں دکھانے والا, شاید باطل کو دوبارہ للکارنے والا ایسا لیڈر مملکت کسی بھی اسلامی مملکت میں پیدا بھی نہ ہو. ایک 83 سال 85 سال کی ایج میں آ کے اس جوان مرد کی اتنی ہمت تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے, جس سے اسرائیل سے لوگ ڈر رہے ہیں, اور وہ جواب دے رہا تھا کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا. جہاں پہ انتشاری ٹولے کی بات ہوتی ہے, آپ کراچی کونسلیٹ کی بات اٹھا لیں, کراچی کونسلیٹ پہ کچھ انتشاری لوگوں نے جا کے حملہ کیا, اور وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکی فورس, تو میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ امریکن کونسلیٹ پہ میں خود انٹرویو دینے گئی ہوں, وہاں پہ جو وہاں فوج کڑی ہے یا وہاں پہ جو سیکیورٹی کے اہلکار کڑے ہیں وہ پاکستانی ہی ہیں, کوئی امریکن فورس یہاں پہ نہیں ہے. کچھ عملہ امریکہ کا ہے, باقی سارا کا سارا عملہ بھی آپ کا پاکستانی ہے. پاکستان کا یو ایس کونسلیٹ کراچی کی میں خود ایک گواہ ہوں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے اسٹاف ہے وہ سارا پاکستان کا ہائر کیا ہے, انہوں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی پاکستان میں. آپ جا کے پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کو مار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو جواب دے دے, پاکستان اس سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے افغانستان کو جواب دے, بی ایل اے ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے خوارج کو پاکستان کے اندر جواب دیں, یا پھر کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں. پاکستان اپنا دفاع, اپنا مقصد, اپنی ریاست کی پروٹیکشن اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ عوام ہوش کے ناخن لیں, یہ کیوں ایسے پاگلوں کی طرح درد بدر ہو کے نکل جاتے ہیں. اب شیعہ کمیونٹی کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہے کہ 35 لوگوں کو شہید کیا گیا. دیکھیں شہادت کرنا وہ ایک اور قصہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ لوگ سر پہ کفن باندھ کے یہ نکل کے آئے کہ پاکستان کے اندر جہاد کریں گے تو سوری, جانا ہے جہاد کرنے تو جائیں ایران, جانا ہے تو جائیں. آپ دیکھیں بگٹی قبیلے کے کتنے لوگوں نے جا کے افغانستان بارڈر پہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم یہ پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے, پاکستان کے استحکام کی جنگ ہے, ہم یہ جنگ کہہ لیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہوتی ہے جنگ. آپ پاکستان کے املاک کو, پاکستان کے عملے کو, پاکستان کے ہی لوگوں کو, انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک سپریم لیڈر کے مرنے پہ انتشار پہ لا رہے ہیں. دیکھیں انتشاری ٹولہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ہوش حواس میں رہتے ہوئے وہ کام کرے جس میں آپ کا بھی استحکام ہو, آپ کی بھی پروٹیکشن ہو, آپ کی بھی بقا محفوظ ہو, اور پاکستان کی بقا کا بھی سوال اٹھتا ہے. اس میں ہم لوگوں کو بہت خیال رکھنا پڑے گا اس چیز کو. اور ویسے بھی بلوچستان میں, فیڈرل میں اور باقی صوبوں میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہوئی ہے. لاسٹ میں صرف اپنے عوام الناس کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمارے ایس سی ایس کی طرف سے اور ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ 5 بندوں سے زیادہ کا مجمع ہوگا تو گرفتار کر لیا جائے گا. دفعہ 144 میں ڈبل سواری پہ منع کر دیا گیا ہے. بلیک پیپر گاڑی پہ پابندی لگا دی گئی. کوئی بھی ماسک یا پٹو اوڑا ہوا یا جس کو کہتے ہیں کوئی چادر اوڑا ہوا بندہ کہیں پہ بھی نظر آ جائے اس کو پکڑ لیا جائے گا. تو اس لیے احتیاط کیجیے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو اپنے گھر میں پالا اور وہ پھر ہمارے لیے دوست نہیں دشمن بن کے سامنے آیا. بالکل. سلما خان تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیلڈ مارشل نے بھی شرکت کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس میں افغانستان اور ملک کے امن کے لیے کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے فیلڈ مارشل اور ہمارے حکومتی وفاقی اداروں کا ایک پلیٹ فارم کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم امن کے شدائی ہوں, ہم امن لے کر آئیں. افغانستان کے ساتھ جو ہمارا وہ بنا ہوا ہے کلیش وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی کم ہو جائے گا, اور ہم اندرونی اور بیرونی دونوں مداخلت میں ایک ساتھ پھنس گئے ہیں. اس سائڈ میں ابھی اس میں پاکستان کی سالمیت کا بہت بڑا خطرہ ہے. پاکستان کو بہت اس خطے میں ایک ریڈ زون کی طرح دیکھا جا رہا ہے. ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے اس جو اجلاس ہے اس میں ہونے والے خوشائند فیصلوں کا بہت جلدی آپ اس میں بھی ایک بہت اچھی نیوز آ جائے گی کہ ہم نے پاکستان اور اسلام کے دفاع کے لیے کون سے اسٹیپ اٹھائے ہیں. فیلڈ مارشل کا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اسلام اور پاکستان کا دفاع,
ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. ہاں بالکل، بہت شکریہ سلمیٰ خان آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی گفتگو سے آپ کو بہت سے موضوعات کلیئر ہوئے ہوں گے. تو ناظرین براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے، یہ اسی طرح آپ کو حقائق سے آگاہ کرتا رہے گا. تو ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.